DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस वक्त हम मानेंगे कि ये एक सही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब हमें समरात नज़र आएंगे, जब अमल होगा इसके ऊपर। वरना बातें आते हैं, बहुत लोग करते हैं, सियासतदान भी करते हैं, ये फौजी अफसरान भी करते हैं, इससे पहले भी हुई थी। समरात कब मिलते हैं हमें ये नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको रोका हुआ है कि फैसले अनाउंस नहीं करने, तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए ना, पटिशन में चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। जनरल साहब, आपको किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट अगर गलत काम कर रही है तो उसके फैसले को चैलेंज करें। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने से कोई फायदा नहीं है, सहाफ़ियों पर या दूसरे लोगों पर पाबंदी लगाने का कोई फायदा नहीं। इन लोगों को पकड़ें जो गलत बात करते हैं, इन्हें आए लाएं, इन्हें पकड़ें, इन्हें बात करने दें, बोलने दें, और जहाँ पे गलत बात करें इनसे कहें जी प्रूफ दें, या फिर आप पकड़े जा रहे हैं। बंद क्यों कर रहे हैं? सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स को नहीं, पीटीआई के सरगना को गिरफ्तार करें। उसको तो आपने हीरो बना दिया, लोग तो उसके नाम की वर्दियां पहना रहे हैं कैदियों को, कैदी नंबर 804, छोटे छोटे बच्चों को। क्या आप मुजरिम होने को आइडियलाइज करवा रहे हैं? क्या चाहते हैं कि पूरा कौम जो है मुजरिम बन के आए? जब इस तरह की सहूलतें देंगे तो इसका मतलब है कि आप भी फैसिलिटेटर हैं। उस वक्त तक इस मुल्क के हालात काबू नहीं किए जा सकते जनरल साहब, जब तक आप पीटीआई, ना सिर्फ पीटीआई बल्कि इसके तख्लीक़कारों को भी नहीं पकड़ते। पकड़े ना आप जनरल बाजवा साहब को, पाशा साहब को, ज़हीरुल इस्लाम साहब को, ये जो जनरल फैज़ साहब हैं, आप तो आके बात करके हमें वो बताइए कि हमने इनको ये सज़ाएँ दे दी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लंदन में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, ये जो कुछ ट्रंप ने किया उसमें क्या हुआ, सबको सज़ाएँ। इसी तरह की पाकिस्तान में भी सज़ाएँ होनी चाहिए, और पाकिस्तान में सज़ाएँ उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप जजेस को भी, उनका भी एहतसाब बराबर तौर पर नहीं हो रहा। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। राना सुहेल ग्लोबल पल्स क्लब प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत। आज का मौजू हमारे जो फ़ौज के ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो अभी हुई है, आज ही हुई है, उसके ऊपर है। उसके ऊपर 2-3-4 सवाल पैदा होते हैं जो कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किए गए। अगर किए गए तो उनके जो जवाबात आए हैं तो उनके ऊपर मैं थोड़ा सा तबसरा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि ये किया जाए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। ये ज़रूरत इसलिए पेश आई, जब मैंने बात की अपने ज़राए से तो उन्होंने कहा जी इसलिए पेश आई कि यहाँ पर प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा किया जा रहा है और इस तरह से किया जा रहा है, इसके बारे में जो मेजर जनरल साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने भी जो वही किए। उन्होंने कहा जहरीले मकासद, जहरीले मकासद, उनको तकमील के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और जहरीले मकासद के लिए क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? एक गलत बात को फैलाया जाता है और इस तरह से फैलाया जाता है कि लोग उसे सच समझ लें। इसके बारे में जो 2-3 सवाल वहाँ पर किए गए उस पर भी मैं बात करूँगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब अली कि जनरल साहब ने यह कहा कि इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर एक एंटी आर्मी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट के नाम के ऊपर एक एंटी फ़ौज, यानी कि फ़ौज मुखालिफ बयानिया यहाँ पर एक अपनाया गया, फिर उसको प्रमोट किया गया एंटी एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर। क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है जी एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट। एक दौर होता था जी ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। अब जिसको एस्टेब्लिशमेंट का नहीं भी पता वो भी हर इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट पर लगा देता है। तो उनको कहने का यह मकसद था कि एस्टेब्लिशमेंट की आड़ में पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। अब ये सवाल बनता है जनरल साहब से, वहाँ पर नहीं किया गया, क्या जनरल साहब अगर आपको इस बात का क्या आज पता चला है? आपको आज से 4 साल पहले पता नहीं था, 8 साल 10 से पहले पता नहीं था कि ये क्या किया जा रहा है और करने वाले कौन हैं? बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आगे चलकर उन्होंने इस बात को खुद अपने तौर पर क्लियर करने की कोशिश की जनरल साहब ने। उन्होंने कहा जी जब हम इस बात पे सोचते हैं तो हम ये नहीं कि आज की जो यहाँ पर हालात हैं उस पर सोचते हैं, हम 2014 का भी सोचते हैं कि 2014 में क्या हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस कैसे की गई थी, यूटिलिटी बिल्स, बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल कैसे चौक में खड़े होकर जलाए गए थे। अगर उसी वक्त जब इन्होंने रेडियो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान टेलीविज़न की इन जो थी इंस्टॉलेशंस, इनके ऊपर इन्होंने हमला किया था, वहाँ पर जाकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने गंदे कपड़े फेंके थे, गंदे कपड़े डाले थे सूखने के लिए, तो उस वक्त इनके ख़िलाफ़ अगर एक्शन लिया जाता तो शायद इतनी बुराई ना फैलती। ये उनके अल्फाज हैं कि ये इतना जहर ना फैलता।
تو جنرل صاحب بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو اب یاد آ گیا، بے شک دیر سے یاد آیا، لیکن سوال اب بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسی طرح کی پریس کانفرنس تو نہیں ہوگی جو اس طرح سے پہلے ایک ڈی جی صاحب نے کی تھی، انجم صاحب نے، اور اس کے بعد ہوا کچھ بھی نہیں تھا؟ کیا یہ پریس ہمیں دیکھیے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے عمران خان سے، پہلے کہہ رہا ہوں پھر بھی کہہ رہا ہوں، نہ عمران خان، ہمیں شخصیت سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں ملک سے غرض ہے، ہمیں اپنے اداروں سے غرض ہے، اپنے ملک سے غرض ہے، ہمیں کسی باجوہ سے، کسی پاشا سے، کسی جنرل فیض سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ جس نے غلط کام کیا کیا آپ اس کو سزا دیں گے؟ آپ نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جناب یہ جو سسٹم ہے، یہ جو سول سسٹم ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، اس نے ہم پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، ورنہ ہم نے تو فیصلے کر لیے ہوئے ہیں، ہم نے تو ججمنٹس دے دی ہوئی ہیں 9 مئی والوں کی، اور سپریم کورٹ کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ فیصلے اناؤنس نہیں کر سکتے۔ تو یہ پوچھنا تھا آپ سے جنرل صاحب، کیا آپ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے کہ بھی ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہمیں کرنے دیں؟ آپ نے اتنی انرجی، اتنے ہمارے وسائل، ملک کے وسائل اس پہ لگائے ہیں ایک فیصلے کرنے کے لیے، تو آپ سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے جائیں کہ جی ہمیں کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ کوئی تو ریزننگ ہوگی نا وہاں پر۔ ایک اور بات جو آپ سے یہ کرنی ہے وہ یہ کہ اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کے ججز نے خط لکھ دیا، انہوں نے خط لکھ دیا۔ مجھے یہ بتائے جناب ہماری پاک آرمی کے جناب ڈی جی صاحب، تعلقات ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، یہ بتائیے کہ کیا جو عمران خان کو 8 کمروں کا محل نما جیل دی گئی ہے، 8 کمرے توڑ کے کسی میں جم بنایا گیا ہے، کسی میں ٹی وی لانچ بنایا گیا ہے، کسی میں اسٹڈی روم بنایا گیا ہے، کسی کے اندر جناب ریکریشن روم بنایا گیا ہے، یہ جیل ہے؟ یہ اس کو جیل کی سہولیات کس نے دی ہیں؟ ایک سیشن جج کے لیول کے آدمی نے دی ہیں، جو جیل کے اندر ان کا ٹرائل کر رہا ہے، جیل میں یہ بھی دی جائے، جیل میں مرغ بھی دیا جائے، جیل میں ان کو ایکسرسائز مشین بھی دی جائے، جیل میں سائیکل بھی دی جائے، جیل کے اندر وائی فائی بھی دیا جائے، جیل کے اندر ٹی وی بھی اتنے انچ کی سکرین کا دیا جائے، اس کو جیل کہتے ہیں آپ؟ تو جب ایک سیشن جج کا لیول کا آدمی اتنے بڑے آرڈرز دے رہا ہے تو آپ کو نہیں پتا کس کے کہنے پہ دے رہا ہے؟ ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے عدلیہ کے اتنا، یا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے گوڈیاں چننا پانی نہیں ہے کہ یہ اپنے طور پر اس طرح کے فیصلے کر سکیں۔ یہ آپ ہی کے اندر کے لوگ ہیں، آپ ان کو سامنے لے کے آئے نا پریس کانفرنس کے اندر، وہ لوگ بھی بتائیں کہ یہ لوگ فیسیلیٹیٹرز ہیں، آج کے بعد نہیں رہیں گے۔ جیسے آپ نے نام لے لیا، انہوں نے کہا، آپ نے کہا کہ جناب جو لوگ ان کے رہے ہیں 2014 کے اندر یا دھرنے کے اندر، جنرل ظہیر الاسلام پاشا، جنرل باجوہ، جنرل فیض، آپ نے کہا ہے کہ ہم سب کے خلاف ایکشن لیں گے، وہ تو آپ لیں گے، لیکن جس دن عمل ہو جائے گا ہم اس دن یقین کریں گے، سیدھی سی بات ہے۔ ورنہ تو پاک فوج بھی بہت کچھ کہتی رہی ہے، ہمارے پرائم منسٹر بھی بہت کچھ کہتے رہے ہیں، ہمارے چیف جسٹس صاحبان بھی بہت کچھ کہتے رہے ہیں، سب لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، ہم آپ کی کس بات پر یقین کریں؟ اس کے علاوہ آپ نے اور بھی بہت سی باتیں کی، بلوچستان کے حوالے سے آپ نے بات کی، مسنگ پرسنس کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمیں ہر جگہ سے تھریٹس ہیں۔ جو مسنگ پرسن ہیں، جو ابھی پچھلے دنوں مارے گئے ہیں لوگ، ان میں سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں مارے جانے والوں میں سے، جو لوگ پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہ رہے تھے یا کی تھی، جنہوں نے چائنا کے وہ لوگوں کے لیے یا دوسری جگہ پہ ہمارے، تو ان میں جو مارے گئے ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کا نام مسنگ لسٹ میں تھا۔ ہاں یہ واقعہ ہے، بالکل ہے، اس طرح ہے، اور اسی طرح سے روک تھام ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جناب میجر جنرل صاحب، ہم آپ کی بات پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن ہمیں 100% شیور اس وقت ہوگا جس دن آپ عمل درآمد کر کے دکھائیں گے۔ اس قوم کے جو مجرم ہیں، کس کو نہیں پتا، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے اندر کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو استعمال نہیں ہوئی، آپ نے خود کہا ہے نا کہ جو لوگ تھے وہ لوگ انہوں نے اپنے کیمروں سے اس کے اور فیس بک پہ ڈالا، لوگوں نے مجرمان جنہیں آپ کہہ رہے ہیں یا ملزمان کہہ رہے ہیں، آپ کے بقول وہ مجرمان ہیں کیونکہ ان کے فیصلے ہو چکے ہیں، صرف یٹ ٹو بی اناؤنسڈ، لیکن آپ نے کہا کہ جناب ان اپنے کیمروں سے انہوں نے اپنے ڈالے ہوئے کہ یہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا، یہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا۔ تو اب جو سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے جناب علی کہ جناب ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے، فیک پروپیگنڈا ہے جناب، فوج پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ سارا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کبھی یہ پلی لی جاتی ہے جی روکا کیوں نہیں؟
آپ کو بتانا چاہیے تھا نا یہاں پر کہ فوج اس طرح نہیں روکتی، فوج لاٹھی چارج نہیں کرتی، فوج پولیس نہیں ہوتی. اگر فوج روکتی تو اس کے روکنے کا مطلب سیدھا گولی چلانا تھا، اور جو کہ فوج نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر گولی چلے. اور جو چیئرمین عمران صاحب ہیں وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں گولی چلے، اس ملک کے اندر یہ سارے انارکی پیدا ہو، اس ملک کے اندر انریسٹ پیدا ہو، اس ملک کے اندر دنگا فساد ہو. آپ کھل کے بات کریں نا کہ فوج جناب لاٹھی چارج نہیں کرتی، فوج یا خاموش رہتی ہے یا گولی چلاتی ہے. تو کیا اس پہ فوج گولی چلا دیتی؟ آپ لوگوں کو بتائیں نا، اتنی بات بتائیں لوگوں کو، کیوں نہیں بتاتے آپ بھی آدھی بات کر کے چلے جاتے ہیں. اس طرح لوگ اور زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں، جن میں سے آپ نے وہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جوڈیشل کمیشن ان چیزوں پہ بنتا ہے جن چیزوں کو سرد خانے میں ڈال دینا ہو، یا جو چیزیں کلیئر نہ ہوں، ایمبیگوس ہوں، جس کے اندر جناب علی ٹرانسپیرنسی نظر نہ آ رہی ہو. جو تو سامنے واضح ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا کیس ہے، لوگوں نے کہا چلو چلو جناب وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس چلو، اس کو بھی جلا دو، اس کو بھی جلا دو، اس کو بھی جلا دو. کیا وہ جو حسان نیازی ہے اس کو میں نے کہا تھا یا آپ نے کہا تھا یا اس کی فیک ویڈیو ہے؟ لوگ آرام سے بات کر دیتے ہیں جی انہوں نے خود کروایا، خود انہوں نے کہا تھا کور کمانڈر سے کہ جاؤ ان کو راستہ دے دو، آجو اندر آجو. لوگوں کو کلیئر کریں. جوڈیشل یہ جو آپ نے کہا ہے نا جوڈیشل کمیشن، اس کے اوپر ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن ہمارے سیاستدانوں کا تو پراپیگنڈا سیل بالکل ختم ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے پراپیگنڈا کرنے کے لیے. لیکن جو پراپیگنڈا فوج کے خلاف ہو رہا ہے، فوج اس کا جواب تو اپنے پراپیگنڈا سے دے سکتی ہے، پراپیگنڈا نہیں تو اپنے ٹولز تو یوز کر سکتی ہے نا. اس کا بہترین حل یہ ہے، آپ نے کہہ دیا کہ جناب وہ اس پہ پابندی، وہ ٹک ٹاک اور یہ وہ جو بھی سوشل میڈیا پہ، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی سر، اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. میں بول رہا ہوں نا، مجھے بولنے دے، وہ بول رہا ہے اسے بولنے دے، یہ بول رہا ہے اسے بولنے دے. آپ ان میں سے جہاں پر کوئی غلط بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کو پکڑیں کہ لو میاں اس کا ثبوت دو. لوگ بولنا چھوڑ دیں گے. آپ تو لوگوں کو کھلی چھٹی اس لیے دی ہوئی ہے کہ سب کی زبان بندی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بولنے دیں لوگوں کو. وہ کہتے ہیں نا میاں بولو تاکہ کھلے کہ تم کیا ہو. ان کو بھی بولنے دیں، ان کا بھی پتہ چلے کہ یہ کیا ہیں. اور جیسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بات کر کے ان سے ثبوت مانگ لیں، پکڑ لیں ان کو، ان کے خلاف ایکشن لیں. جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا کو کیوں بند کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کے پاس بہت بڑا ٹول ہے. آپ کے پاس تو یہ کسوٹی ہے کہ کون محب وطن ہے، کون غیر محب وطن ہے. لا کے بات کریں، انہیں بات کرنے دیں. جب بات کر لیں اس کے بعد کہیں لیں میاں ثبوت دیں آپ. میں دیکھتا ہوں یہ جتنے بھی بنے پھٹتے ہیں نا، یہ دانشور اور یا مقبول بے جان اور دوسرے تیسرے فلان ٹمکان، یہ سب ننگے ہو جائیں گے. کسی کے پاس ایک چیز کا ثبوت نہیں ہے. جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر. صرف میں نے ایک نام ویسے لیا فرضی طور پر کہ جناب اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں، انہیں بولنے دیں، بولنے کے بعد ان سے لائیں کہ جی پروف دیں. اگر پروف نہیں دے سکتے تو بہتان درازی کا یہ سزا ہے، ملک کے خلاف بغاوت پیدا کرنے کی یہ سزا ہے، فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی یہ سزا ہے. تو آپ کیوں بین کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو؟ سوشل میڈیا کو بالکل بین نہ کریں. سوشل میڈیا تو آپ کو ہیلپ کرے گا. بولنے دیں لوگوں کو، جھوٹ لانے دیں ان کو. اور جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، امریکہ کے اندر بالخصوص، اللہ کا شکر ہے کینیڈا اس سے پاک ہے، تو اگر یہاں پر بھی کچھ ہوا تو یہاں سے بھی آپ ایکشن لے سکتے ہیں. آپ کی کس جگہ مشینری کام نہیں کر رہی، آپ بھی سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو سب لوگوں کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے ایزیلی، اگر آپ ہینڈل کرنا چاہیں تو. اگر آپ خود ہی کھلی چھٹی دے دیں، ہر کوئی جیسے مرضی بولتا رہے، اور عام لوگوں پر آپ ٹک ٹاک کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگا دیں، یہ وقت نہیں ہے. یہ آپ کی کریڈیبلٹی کو خراب کرتا ہے. یہاں جس ملک میں بیٹھا ہوں یا باقی لوگ بیٹھے ہیں کینیڈا میں، ہماری کیا مجال ہے کہ ایک چیز بھی بغیر پروف کے بات کر دیں؟ ہم نہیں کر سکتے. آپ بھی پاکستان میں یہی کریں کہ ہم یہاں بات کریں، سب کے خلاف بات کریں، میرے خلاف، اس کے خلاف، سب کے، لیکن پروف دے کے بات کرنی ہوگی. اگر ہم نے پروف مانگا تو دینا پڑے گا، اگر نہیں ہے تو پھر یہ سزا ہوگی آپ کی. آپ کو کیا ضرورت ہے سوشل میڈیا کو بین کرنے کی، اپنے اوپر الزام لینے کی؟ اور دوسری بات، جس طرح باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے وہ کتنے غیر سیاسی ہوئے تھے. جناب علی اس وقت تک، جیسے آپ نے کہا نا کہ فرانس کے اندر جب رائٹس ہوئے ہیں، جو فرانس کے اندر لوگوں نے کی ہے ملک کے خلاف،
یا ہل، وہ جو کیپٹل ہل جو ٹرمپ صاحب نے وہاں پر اپنے کی تھی اس دن زہر افشانی، اس کو کیا سزا ملی، فرانس والوں کو کیا ملی، لندن والوں کو کیا ملی، پاکستان والوں کو بھی ایسی سزا ملنی چاہیے۔ پاکستان کی عدالتوں کی کیا مجال ہے کہ جناب آپ کے فیصلے کے خلاف وہ فیصلہ کریں؟ جائیں وہاں پر اپیل میں، جائیں وہاں پر اس پہ پٹیشن میں جائیں کہ ہمیں فیصلہ کرنے سے کیوں روکا، فیصلے کے اناؤنسمنٹ سے کیوں روکا ہوا ہے، کس نے آپ کے ہاتھ پکڑے ہیں؟ جائیے نا آپ کریں، اس کو کر کے دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے۔ اب ایک اور بات جو آپ سے کرنی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ جن لوگوں کی تخلیق تھی پی ٹی آئی، تو سر جن لوگوں کی تخلیق تھی پی ٹی آئی ان لوگوں کو پکڑیں۔ آپ نے چھوٹے قصبوں کے دیہاتوں کے ورکرز کو پکڑ لیا، اور جو ان کا سرغنہ ہے، سرغنہ کا لفظ بولوں گا، جو ان کا سرغنہ ہے اس کو ساری آسائشیں قبول ہیں، حتیٰ کہ یہاں پر ہمارے جیسے لوگ بھی کہتے ہیں یار اگر اس کو جیل کہتے ہیں تو پھر 28 کروڑ عوام کو یہ جیل دے دی جائے۔ وہ جیل ہے، آپ کو جیلی یا قیدی یا مجرم ہونے کو آئیڈیلائز کروا رہے ہیں آپ مزید نیشن ہماری تباہ کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ایک مجرم کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ ہر آدمی کہے نہیں ہم نے آئندہ یہ نہیں کرنا۔ اب تو ہر آدمی قیدی نمبر 804 بننے چلا ہوا ہے، اپنے چھوٹے بچوں کو قیدی نمبر 804 کے لباس پہنا رہا ہے وہ۔ آپ تو ہیرو بنا رہے ہیں، ایک ہیرو کو اور ہیرو بنا رہے ہیں آپ لوگ۔ یا تو آپ سزا دیں، یا یہ سارا یہ جسے کہتے ہیں نا جی وہ عام الفاظ میں کہ جناب ایک ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے، ہم تو یہی سمجھیں گے۔ ایک آدمی آتا ہے پہلے پریس کانفرنس کر دیتا ہے، آج آپ کی ایک پریس کانفرنس آ گئی ہے۔ مجھے یہ بتائیے اگر آپ کی پریس کانفرنس ہے تو اس پریس کانفرنس کے ثمرات ہمیں ایک آدھ دن میں ملنے بھی چاہیے، ورنہ ہمارے سامنے تو اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد بھی ہوتی رہی، سیاستدان بھی کرتے رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے رہے ہیں۔ ان پریس کانفرنس سے کچھ نہیں، ہمیں عملی اقدامات چاہیے۔ صرف صحافیوں پہ پابندی لگا دینا یا سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دینا یا پروٹیسٹرز پہ پابندی، آنے دے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے دے، جہاں پر وہ غیر قانونی کام کرتے ہیں پکڑ لیں، لائیں پروسیشن لائیں نکالیں سڑکوں پر، جہاں پر وہ خلاف ورزی کرتے ہیں قانون کی پکڑ لیں۔ پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ کل پرسوں یہاں پر نکلا ہے نا یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں 2 دن مسلسل یہاں پر پروٹیسٹ کیا ہے اسٹوڈنٹس نے فلسطین کے حق میں، اسرائیل کے خلاف، ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے ود ان لمٹس کیا ہے اور انہوں نے اپنے رائٹس پہ کیا ہے، اور کسی چیز کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا، لا اینڈ آرڈر کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں، کسی چیز کو ٹچ نہیں کیا انہوں نے۔ اور وہ نعرے لگائے ہیں کہ پاکستان میں نہیں آپ لگا سکتے جو نعرے یہاں پر لگے ہیں فلسطین کے حق میں یا اسرائیل کے خلاف، لیکن انہوں نے قانون کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی آپ اجازت دیں، جہاں پر تھوڑا سا غیر قانونی کام ہوتا ہے وہاں پکڑ لیں اور کہیں آئیں جی لگائیں نعرے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے۔ اس طرح کی پریس کانفرنس کر لینا اچھی بات ہے، بے شک آپ نے کیا، لیکن اس پریس کانفرنس کا فائدہ اسی وقت ہوگا جناب جنرل صاحب جس وقت اس کے ثمرات آپ ہمیں دیں گے، اور میں بھی منتظر ہوں، دیکھتا ہوں کیا ثمرات ملتے ہیں، کیا اس پریس کانفرنس سے کوئی آؤٹ پٹ بھی ملتی ہے یا صرف وہ گونگلوں سے مٹی چاڑنے والا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔